अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम असातिज़ा किराम को, हर दिल अजीज़ स्टूडेंट्स को, तलबा तालिबात को और मेहमानान गिरामी को गुस्ताखी के लिए माज़रत चाहता हूँ। बस वक्त वाकई बहुत कम मुझे मैसर आता है, लेकिन बड़ी कोशिश करके, क्योंकि पिछले साल भी मैं गुस्ताखी कर गया था, नहीं आ पाया था यहाँ। लेकिन मेरा अपना घर है, चूँकि मेरा अपना इलाका है, मेरी अपनी सरजमीन है, तो शिद्दत से मुझे ख्याल था कि मैंने आना ज़रूर है यहाँ। और एक मरतबा इनकार, क्योंकि आज मिनिस्टर साहब के साथ हमारा एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था वहाँ पे लाहौर में। लकीली परसों मिनिस्टर साहब ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया, तो मैंने ये ओके दोबारा किया, एक दफ़ा कैंसिल करके डायरेक्टर साहबा को कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा शदीद ख्वाहिश के बावजूद। लेकिन बहुत मुबारकबाद जफ़र साहब प्रिंसिपल साहब को, फ़ारसी के असातिज़ा को, तमाम स्टाफ को, खुसूसन तलबा व तालिबात को जो इतने इन्हमाक से, दिलचस्पी से इस कीमती प्रोग्राम में मौजूद हैं। बेटा कीमती अभी आगे मैं साबित करूँगा इंशाल्लाह। सो एक शेर इंतज़ामिया के लिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जो ये काविश और कोशिश कर रहे हैं नापैद हो चुकी है। हमारा अभी जब मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में सुबह खिलाफ तवक्को, मेरी एक बुरी आदत ये भी है, जो आफी ज़माना बुरी है, किताबों में अच्छी कही जाती है, कि मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल साहब की कॉलेज में पहुँचने वाला सबसे पहला मेहमान था, जो टाइम दिया गया था उस पर हुआ इस तरह। तो बातें कर रहे थे हम, कुछ बैठे वहाँ पे, इन बातों में प्रिंसिपल साहब ने आजिज़ी के साथ कहा कि छोटा सा कॉलेज है और ये एक छोटी सी हमारी काविश है। तो मैंने वहाँ भी कहा, अब मैं आप सब बच्चों को और असातिज़ा को और प्रिंसिपल साहब को ज़रूर ये जुमला कहना चाहूँगा कि कोई इंसान और कोई कॉलेज छोटा नहीं होता, उसके काम उसे बड़ा बनाते हैं। तो अगर आप बड़े काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कॉलेज है। हम क्या करें उस 7,000 तादाद वाले कॉलेज को, या 12,000 वाले की तादाद वाले कॉलेज को, कि जहाँ मुझे आज 2 साल हो गए, मुझे एक मरतबा भी किसी ऐसी तख्लीक साज, जहन साज काविश और कोशिश के लिए नहीं बुलाया गया। तो बहुत शाबाश, बहुत वेरी वेल डन आप सबको। ये कहने को छोटा कॉलेज है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। सिर्फ यही एक कॉन्फ्रेंस नहीं, पिछले साल भी पंजाबी दिहाड़ के हवाले से जो आप करते हैं और जो दीगर आपकी काविशें हैं, झूमर के हवाले से सारा, मैं आपके प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक मुझे 1 पेजर अपने ये जो प्राइड्स हैं ये बना के दीजिए, और ये वीडियो अगर आज छोटी सी बने तो मुझे पेश कीजिएगा, मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब और खुद हमारे DPI की जो वेबसाइट है उस पर इसको हम रिफ्लेक्ट करें, पता लगे कि बड़े काम क्या होते हैं। तो मैं मौजूद की तरफ आता हूँ। मौलाना रूम के मैखाना रूमी की बात बहुत अच्छे अंदाज में सब ने की। गुस्ताखी के लिए माजरत इसलिए कि अभी मुझे 1 बजे जंग में, हमने पिछले दिनों पूरे पंजाब के नए कॉलेज में प्रिंसिपल्स नए लगाए हैं, तो पूरी फैसलाबाद डिवीजन के जो नए प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं, 1 बजे ठीक उनकी मीटिंग है जंग में, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। सो इसलिए गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं ये गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा हूँ, लेकिन चूँकि ऑफिशियल मैं उस पर आया हूँ, तो इसलिए आपकी इजाज़त से सर सलीम साहब और मेरे क्लास फेलोज भी यहाँ बैठे हैं, सरवर साहब, शगुफ्ता और दीगर लोग। सो आप सबसे की इजाज़त से मैं थोड़ा टाइम पहले ले रहा हूँ आपसे। सो 2 चीज़ें, एक मुर्शद, जो बातें आपने की मैं उन्हीं को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूँगा जब तक बातें हुई। मुर्शद मुरीद की बात हो रही थी। पूरे फारसी ईरान इस वक्त फारसी का एक नुमाया मुल्क है। सो पूरा ईरान, ईरानी कौम, ईरान के जो रहबर हैं मौजूदा अली ख़ामेनी, वो कहते हैं कि इमाम मुरीद इकबाल हस्ती, कि हम सब के सब सारे ईरानी हम हज़रत इकबाल के मुरीद हैं। और मौलाना रूम फारसी के बहुत बड़े शायर हैं, और इकबाल मुरीद रूमी हैं, यानी इकबाल मौलाना रूम को अपना मुर्शद मानते हैं। सो एक बड़ा खूबसूरत राब्ता है, रब्त है जो फारसी का और इस खत्ते का आपस में है, कि वो हमारे इस खत्ते के सबसे बड़े शायर को अपना मुर्शद मानते हैं, और हम यानी हमारे इकबाल, हमारे हज़रत इकबाल उस खत्ते की एक नाबगैर रोजगार हस्ती को अपना मुर्शद मानते हैं। सो एक तो हमारा ये रब्त है आपस में। सो मौजू की तरफ आते हुए, सिर्फ पंजाबी और फारसी लिटरेचर को, मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दिल को लुभाए वो फारसी और पंजाबी थे, और इनकी इश्तराक वजह और पसंद आने की वजह इनमें
تصوف اور عرفان تھا، شخصیت سازی تھی، کردار سازی تھی. سو وہ پیغام جو ہم پرٹیکولرلی میں اگر بات کروں انسان سازی کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے، تو وہ پیغام بہت افیکٹولی، بڑے طاقتور اور بہت ابتدائی ایام میں صوفیاء نے پہنچایا. اور صوفیانہ شاعری ہمیں یا فارسی میں زیادہ ملتی ہے یا پنجابی میں زیادہ ملتی ہے. سو اس ربط کو بھی میں اپنی لٹریچر کے حوالے سے پسند کرنے میں تھوڑا ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. سو میں اب اپنے اسٹوڈنٹس سے تھوڑی سی بات کروں گا. بیٹا اور بیٹیوں، آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھے ادارے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہو. ادارے کرسیوں سے، عمارت سے، بلڈنگ سے نہیں بنتے. ادارے اساتذہ سے، طالب علموں سے اور وہاں دی جانے والی تعلیم اور تربیت سے بنتے ہیں. سو الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں بہت اچھے اساتذہ ہیں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی بہترین اہتمام ہے. اس کی ایک زندہ مثال آج آپ سب کا یہاں موجود ہونا ہے. سو مولانا روم علم کے بارے میں جو فرماتے ہیں، میں کوشش کروں گا، اب ترجمہ شروع کر دوں گا تو لمبا ہو جائے گا. 3 شعر مولانا روم کے علم کے بارے میں جو آپ اسٹوڈنٹس کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ، اور آخر میں ایک شعر سنا کے اس کا تھوڑا سا آپ سے کچھ ریکویسٹ یا تھوڑا اس کی شرح کر کے اجازت لوں گا بس. کہ آپ فرماتے ہیں مولانا روم کے علم دریائی است بھی حد و کنار، طالب علم است غواصی بہار. دل بہت کر رہا ہے ترجمہ کرنے کو، لیکن میں جلدی سے گزروں گا. میں بھی بعد میں کوئی آنے والے دوست اس کو آپ کے لیے ترجمہ کر دیں. گر ہزارن سال باشد عمر او، می نگرد سیر و او از جستجو، ہم سوال از علم خیزد ہم جواب. سو یہ مولانا روم آپ کو تشویق دلا رہے ہیں، آپ کو آپ کی پیاس کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں علم کی طرف لانے کے لیے. سو میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے، جو میرا بھی مطمع نظر ہے، جو آپ کا بھی مطمع نظر ہے، جو آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کا اور اس ادارے کا بھی مطمع نظر ہے، اور فی زمانہ اس معاشرے کا بھی یہی تقاضا ہے علم کے حوالے سے کہ علم را بر تن زنی ماری بود و علم را بر دل زنی یاری بود. علم کو اگر اپنے جسم کے لیے، جسم کی ضروریات کے لیے حاصل کرو گے تو وہ ایک سانپ کی طرح بن جائے گا، ایک سانپ ثابت ہوگا. لیکن اگر علم کو اپنے دل پہ صادر کرو گے، اپنے دل پہ طاری کرو گے تو وہ علم آپ کا دوست بن جائے گا. اور پھر دوست خیرخواہ ہوتا ہے، دوست فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، دوست خیال رکھنے والا ہوتا ہے، دوست مدد کرنے والا ہوتا ہے. دوست اسے کہتے ہیں جو آپ کو منزل کی طرف لے جائے، دوست اسے کہتے ہیں جو اچھے اور برے کی پہچان دے سکے. سو بیٹا علم حاصل کیجئے اس مطمع نظر کے ساتھ، اس ڈیسٹینیشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ کہ یہ علم آپ کا دوست بنے، یہ علم آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جا سکے. خود حضرت داتا گنج بخش نے بھی کشف المحجوب میں ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عالم، یہ میں اپنے اساتذہ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ عالم بھی ام مثل زنبور بھی اصل، کہ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ اس مکھی کی طرح، اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو شہد نہیں دیتی. سو ہم اگر فارسی کے استاد ہیں اور ہم میں سے ان تعلیمات کا عکس نظر نہیں آتا تو ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. سو آج آپ کے درمیان فارسی کے بہت بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں. آج کے علوم میں میں تھوڑا سا تعصب کا شاید کر جاؤں مظاہرہ، آج جو علوم ہم پڑھ رہے ہیں سب کی بہت اہمیت ہے، سب بہت ضروری ہیں، سب بہت لازم ہیں، لیکن شخصیت سازی، کردار سازی، انسان سازی، خود آگہی، خود شناسی میں جو کردار فارسی ادا کر سکتی ہے، جو کردار آج تک فارسی ادب نے کیا ہے، وہ میں نے کسی اور لٹریچر میں نہیں دیکھا. خواہ وہ ایران کے فارسی شعراء ہیں، خواہ وہ پاکستان کے فارسی شعراء ہیں. میں پھر آخر میں اقبال کی بات کروں گا کہ اقبال کا سارا کلام اسی پیغام پر مشتمل ہے. سو آپ سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی سماعتوں کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کم علم کو تھوڑا سا موقع دیا. پھر مبارکباد بیٹا آپ سب کے لیے بھی. آپ زندگی بھر یاد رکھو گے کہ آپ کو کبھی مولانا روم کے بارے میں اس طرح کی تعارفی نشست ایک پیغام دینے کے لیے مولانا روم پہ آپ کو بٹھایا گیا تھا
اور آپ لوگ یہاں سے بہت کچھ سمیٹ کے گئے تھے. سو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. پرابلم جو ہوتا ہے اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم سب زیادہ کمر ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ایم پی اے صاحب پہلی دفعہ کالج میں تشریف لائے ہیں, سید ذوالفقار علی شاہ صاحب. ہمارے ڈائریکٹر کالج سید محمد عباس بخاری صاحب, ڈائریکٹر کالج فیصل آباد میم بشرا پروین صاحبہ, اور ہمارے پروفیسرز کے لیے جو سب سے بڑی سیٹ ہوتی ہے اور سب سے پنجاب کے جو بڑے افیسرز ہیں, ڈی پی آئی کالجز, ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب تشریف فرمائیں. تمام احباب کا شکریہ. سارے اس میں آپ نے کالج کو دیکھا ہے, وزٹ بھی کیا ہے. جو آپ کو کوئی کوالٹی نظر آئی ہے کالج کے اندر, وہ تمام مرہون منت ہے ہماری طلبہ کی اور میرے سٹاف کی. اگر اس میں کوئی خامی, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. میرے اساتذہ اور میرے طرف بارگز نہیں ہے, میں اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی خامی رہ گئی ہو, ہم نے کوشش کی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم میں کوشش کریں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط سے زیادہ کر سکتے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پہ آپ کو کوئی خامی نظر آئی ہو تو اس کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. آپ تشریف لائیں, آپ کے آنے سے ہمیں حوصلہ ملا. بہت سارے پرابلم آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد حل ہو گئے. باقی جو کچھ ایشوز ہیں وہ ایم پی ایس صاحب تشریف فرمائیں, ان سے ڈسکس کرنے والے ہیں. چھوٹی سی ایک شیلڈ ہے, وہ سر میم اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے صاحب زیادہ کم, اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میزبان ہیں, وہ مہمانوں کو شیلڈ پیش کریں. سب تشریف لائیں, ہمیں آپ کے ٹائم کا بھی احساس ہے, لیکن تقریب کی ترتیب نہ چینج کیجیے, مجھے پہنچ گئی سیدھا. سر بس یہ آپ کو, بس یہ شیلڈ سر آپ کو ہماری یاد دلاتی رہے گی, وہ آپ کو ہمیں پیش کرنی ہے, اور انشاءاللہ پھر آپ کو پھر اس کے بعد سر آپ جا سکتے ہیں. سر آ جائیے. ڈاکٹر صاحب آپ پیش کریں, آپ کی شکایت ایک تو ہمارے اعزاز حاصل ہے. سیشن بھی ہو رہا ہے, میں ساتھ ساتھ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جو احباب ہمارے محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں, میں ان کا تصور انسان کیا ہے اور جدید انسان کیا ہے. مولانا روم 13ویں صدی کے صوفی شاعر ہیں, لیکن آپ کی شاعری کا جو کانٹیکسٹ ہے اور آپ کی شاعری کا جو پرسپیکٹو ہے وہ میڈیول تھا اور اسلامک تھا, لیکن وہ اتنی گہری شاعری تھی, اس میں دائمی سچائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ شاعری زمانوں سے اور انسانی ثقافت سے ماورا ہو گئی. اور یہاں تک کہ آج عہد حاضر میں بھی ہم انسان کے جو اسپرچول اور جو فلوسافیکل چیلنجز ہیں ان کو مولانا کی شاعری کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. مولانا روم کی جو صوفیانہ تعلیمات ہیں وہ عشق خدا اور وحدت کے عین الیقینی تجربات سے پھوٹتا ہوا شاعرانہ بیان ہے. آپ نے جدید تہذیبی زندگی کے وجودی اور روحانی اضطراب کے لیے بصیرت افروز اسباق پیش کیے ہیں تاکہ ہمارے جدید انسان کی بھی اصلاح ہو سکے. اس پیپر کو لے کے یا اس ریسرچ ٹاپک کو لے کے جو میرا بنیادی سوال خود سے تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ رومی کی جو شاعری ہے اس میں عہد حاضر کے لیے, جدید ذہن کے لیے, جدید انسان کے لیے کیا معنویت یا کیا سگنیفیکینس ہو سکتی ہے. تو اسی کو لے کے میں جو آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا اس میں سب سے پہلے جدید انسان کا ایک تعارف کرواؤں گا, اور اس کے ساتھ مولانا کا جو صوفیانہ ورلڈ ویو ہے وہ پیش کروں گا, اور ان کا تصور انسان پیش کروں گا.
سب سے پہلے میں آپ کا جدید انسان کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعارف کرواتا ہوں اور اس کی فلوسافیکل اور اسپرچل کنڈیشن کو بیان کرتا ہوں. جو جدید انسان کا سفر ہے وہ مغرب میں 15ویں صدی سے رینیسانس سے آنورڈ شروع ہوتا ہے اور انلائٹنمنٹ کے پیریڈ سے گزرتے ہوئے انڈسٹریل ریولوشن کے پیریڈ سے گزرتے ہوئے جو ایک ماڈرن ورلڈ ویو ہمارے سامنے آتا ہے, اس سے جو انسان ہمارے سامنے آتا ہے وہ جدید انسان کہلاتا ہے. اور اس انسان نے خود کو انٹلیکچولی, فلوسافیکلی اور تہذیب کی سطح پہ جو گروم کیا اور جن بنیادی عناصر کو زندگی کے بنیادی عناصر قرار دیا, ان میں سب سے پہلے عقلیت پسندی آتی ہے, ریشنلٹی, جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بنیادی عنصر ہے وہ انفرادیت پسندی ہے, انڈیویجویلٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی نقطہ جس کی طرف جدید انسان نے اور جدید تہذیبی زندگی نے فوکس کیا وہ ہے سیکولرزم. اور آخر میں جو سب سے بنیادی عنصر ہے جدید زندگی کا وہ ہے گلوبلائزیشن. اب عقلیت پسندی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی سوچیں گے وہ لاجک سے سوچیں گے, سائنٹیفک انداز نظر سے دیکھیں گے چیزوں کو, تجرباتی اور مشاہداتی نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے. انفرادیت پسندی یہ ہے کہ ہم شخصی آزادی پہ زیادہ فوکس کریں گے. اور سیکولرزم یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک سفیر میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں کوشش کریں گے کہ مذہب کا عمل دخل کم سے کم ہو. یہ جدید ذہن کا نقطہ نظر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آخر میں گلوبلائزیشن, سائنس نے ترقی کی, تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی, اور گلوبلائزیشن سے اور ٹیکنالوجی سے اور تجارت سے دنیا سکڑنے لگی, اور اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان اور علاقوں کے درمیان تعلق اور تعاون بڑھنے لگا. لیکن اس جدید انسان اور جدید جو زندگی ہے, اس کا جو سب سے بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انسان مرکز زندگی ہے, ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اب ہم یعنی جدید انسان مافوق الفطرت حقیقت یا مذہبی عقائد پر انحصار کرنے کی بجائے انسانی عقل, انسانی اقدار اور انسان کی بنائی ہوئی اخلاقیات کو معیار بنائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس نے جو سائنٹیفک ریولوشن آئی اور سائنس نے جو ترقی کی, اس کے نتیجہ میں مذہب سے دوری ہوتی گئی اور مذہب کو لے کے ایک اسکیپٹسزم اور ایک ڈاؤٹ کی کیفیت بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی. سو جو جدید انسان تھا یا جو سیکولرسٹ جو ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے, اس نے خیر و شر کے معیار کو روحانی احکامات اور ہدایات پر قائم کرنے کی بجائے انسانی عقل کی بنیاد پر اور خالصتاً انسانی ضرورت, خوشی اور فلاح و بہبود کی بنیاد پر قائم کرنا شروع کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ جو فطرت ہے یہی کل صداقت ہے. یہ نیچرلسٹ تھے, انہوں نے کائنات کو فطری مظہر قرار دیا. انہوں نے مافوقل اور کہا کہ کائنات کسی مافوقل فطرت مداخلت کے بغیر یونیورسل لاز کے تحت چل رہی ہے اور چل رہی ہے اور چل رہی ہے, اور ایوولوشن کا عمل چل رہا ہے, اور اس ایوولوشن کے عمل میں انسان بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اس 400 سے 500 سال کی اس جدید تہذیبی زندگی میں جو انسان ہمارے سامنے آتا ہے, اس نے ان چیدہ خصوصیات کے ساتھ جو جن چیلنجز کا سامنا کیا, ان میں ایک ایگزسٹینشل انگزائٹی ہمارے سامنے آتی ہے, ایک شخصی بیگانگی ہمارے سامنے آتی ہے, ماوریت یعنی ٹرانسینڈنس, روحانی زندگی جو اسپرچل ریلم ہے, اس سے یہ والا انسان کٹا ہوا نظر آتا ہے یا اس سے دور نظر آتا ہے. تو ایک جو مانویت کا سوال تھا وہ جدید انسان کو بہت زیادہ درپیش آنا شروع ہوا.